उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज ट्यूसडे की शाम को हम लोग इस टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक पाकिस्तान और इज़राइल को लेके है, क्योंकि पिछले तकरीबन एक साल से पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और फिर मई के इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर हैं, और उनकी जो नज़र है वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर है कि कल को जब भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी और हमास से वेपन्स लिए जाएंगे तो पाकिस्तान की फ़ौज पेश होगी। लेकिन इस चीज़ पर अभी पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान फ़िलहाल अमेरिका की और इसराइल की कबूल करना नहीं चाहता। इन सारे मामलात में ऐसे मौके पर जब फ़िलहाल कुछ चीज़ों पे पाकिस्तान, अमेरिका और इसराइल का प्रॉबेबली एक डेड लॉक है कि क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौज गज़ा में भेजेगा जो हमास से वेपन्स लेगी। इस डेड लॉक के दरमियान इसराइल के एक एम्बेसडर हैं, उन्होंने इंडिया में एक बयान दिया है कि इजराइल पाकिस्तान की फ़ौज को कबूल नहीं करेगा गज़ा में। पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क होगा इस कमेंट के बाद जिसमें इजराइल दो मुस्लिम और दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ की फ़ौज को शामिल नहीं करना चाहता इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में। एक पहले ऑलरेडी टर्किया था, टर्की की फ़ौज को इसराइल नहीं कबूल करता गज़ा के अंदर, क्योंकि जो इसराइल का मौक़िफ़ है वो ये है कि हमास की भरपूर सपोर्ट की जाती है। जब भी बात करते हैं टर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दोगान की, वो हमेशा हमास को सपोर्ट करते हैं और उनकी डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा जो है वो बात करते हैं पूरे टर्किया में। इस वजह से इसराइल को ये डर है कि कहीं कल को जो टर्किया की फ़ौज अगर गज़ा में स्टेबलाइजेशन के लिए भेजी जाती है, जो ऑब्वियसली एक पीस मिशन होगा, तो वो हमास की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी और उससे मामलात रीजन में ख़राब हो सकते हैं और हमास दोबारा से ताकतवर हो सकता है। और इसराइल जो है वो ट्रस्ट नहीं करता इस टाइम टर्किया की फ़ौज को। दूसरी जानिब अब इसराइल ट्रस्ट नहीं करता टर्किया की फ़ौज को। दूसरी जानिब जो इसराइल है उसी की तरफ से एक और बयान आया है कि इसराइल पाकिस्तान की फ़ौज को भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की फ़ौज भी इंटरवीन करे गज़ा की पीस स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरी हम सब लोग चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि ये बयान भारत में बैठ कर दिया गया है। इस बयान को इसराइल की तरफ से ये बयान नहीं आए, ये भारत में जो इसराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने एनडीटीवी, एक इंडिया का नेशनल न्यूज़ चैनल है, उसको इंटरव्यू देते हुए ये बयान दिया है। तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बट रिक्वेस्ट करूँगा आगे जाने से पहले कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ, लाइव आऊँ, तो फ़ौरन से आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। 2 दिन पहले एनडीटीवी को, जो इंडिया का एक नेशनल जो न्यूज़ चैनल है, उसको इंटरव्यू देते हुए जो वहाँ के एम्बेसडर हैं, इजराइल के जो एम्बेसडर इंडिया में है जिनका नाम रोविन अज़ार है, रोविन अज़ार साहब जो हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के हवाले से, गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से और अमेरिका के हवाले से। तो इसको सुनिएगा। जो इजराइल के एम्बेसडर इंडिया में हैं वो साहब ये कहते हैं कि वाइल वेरियस नेशंस have expressed interest in contribution to stabilization efforts, Israel remains apprehensive about certain players, particularly Pakistan. तो इसराइल के एम्बेसडर ये कहते हैं जो इंडिया में हैं कि इसराइल के पास बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम आए हैं जो कंट्रीज़ गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स में आना चाहते हैं, लेकिन इसराइल ऐसे मुल्कों को शामिल नहीं करेगा गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स में जो पीस कीपिंग फोर्स होगी, जिन पर इसराइल ट्रस्ट नहीं करता, डिस्ट्रस्ट रखता है, और उसमें से एक पाकिस्तान भी शामिल है। तो पाकिस्तान का नाम उन्होंने खास तौर पे लिया कि दे डोंट वांट पाकिस्तान इन द स्टेबलाइजेशन फोर्स। आगे ये कहते हैं कि द सिचुएशन इज इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स एंड पार्टनरशिप्स मस्ट बी केयरफुली कंसिडर्ड। पास्ट एक्शंस हैव लेड टू अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन सम नेशंस दैट विश टू बी इन्वॉल्व्ड। तो उस आगे ये कहते हैं कि ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। नेशंस के जो माजी के एक्ट्स हैं उनको देखने के बाद ही इसराइल कबूल करेगा कि कौन सा कंट्री जो है वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में आएगा और कौन सा कंट्री नहीं आएगा। ये इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी ये बयान आया। बट इस सारे मामले से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ। देखिए,
پاکستان تو آلریڈی یہ بات بار بار کرتا آ رہا ہے کہ وہ ایک کام نہیں کرے گا باقی وہ سارے دو کام نہیں کرے گا باقی وہ سارے کام کر سکتا ہے پیس کو لانے کے لیے. ایک تو پاکستان کا موقف کلیئر ہے کہ پاکستان اپنی فوج اس شرط پہ بھیجے گا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اس کو آرڈر نہیں دیں گے پاکستان کی آرمی کو. پاکستان کی آرمی یا تو یو این سے آرڈرز ریسیو کرے گی یا امریکہ سے یا پھر پاکستان سے ہی آرڈرز ریسیو کیے جائیں گے. اسرائیل کے پرائم منسٹر سے پاکستان کی فوج آرڈرز ریسیو نہیں کرے گی. ایک تو پاکستان کی شرط یہ ہے. دوسری پاکستان کی شرط یہ ہے کہ پاکستان حماس سے جب ویپنز ہتھیار ڈالنے کی بات ہوگی تو پاکستان حماس سے ہتھیار نہیں لے گا, کیونکہ پاکستان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی لڑائی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بیڈ ایکس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ حماس کے کچھ فائٹرز ہتھیار دینے کے بہانے فائرنگ شروع کر دیں اور ایک طرح سے کنفرنٹریشن ہو جس سے پھر دونوں سائڈز کی کیجویلٹیز ہوں. پاکستان ایسا نہیں چاہتا, کیونکہ اس پہ پرابلم یہ ہے کہ اگر حماس کے ساتھ پاکستان کی فوج کی ڈائریکٹلی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو جو پاکستان کی قوم ہے, جو نیشن ہے, جو لوگ ہیں, ان میں ایک طرح کا انریسٹ آنے کا خطرہ ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے, پاکستان کی حکومت کو قبول نہیں ہے. تو یہ دو واضح پیغامات پاکستان کی طرف سے دے دیے گئے ہیں. اب امریکہ پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا, بٹ کیونکہ اب اسرائیل کی طرف سے یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنی فوج کو بھیجے, وہ نہیں ٹرسٹ کر سکتا نہ پاکستان کی فوج پر نہ ٹرکیہ کی فوج پر, تو اٹ شوز کہ پاکستان پر جو پریشر تھا بہت زیادہ کہ وہ غزہ میں اپنی اسٹیبلائزیشن فورس کو بھیجے, وہ پریشر جو ہے پاکستان سے اب کم ہو چکا ہے. لیکن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ غزہ میں ایک ہی بڑی طاقت جو ہے دنیا کی جو پیس لے کر آئی ہے وہ ہے امریکہ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آگے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو بھی کچھ نہیں بول سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں پاکستان کی فوج تو ضرور آئے گی اور پاکستان کی فوج کو آنا ہی ہوگا, اسرائیل چاہے کچھ بھی کہے, تو پھر پاکستان کو اپنی فوج بھیجنا پڑے گی جو اور زیادہ کمپلیکیشنز بڑھا دے گی. وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس ساری باتوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو پاکستان نے اپنی طرف سے تو بہت اچھی موو کھیلی ہے کہ دو شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ پاکستان کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو امریکہ یا اسرائیل کروانا چاہتے ہیں, تاکہ ان کے اپنے ہاتھ تو صاف رہیں لیکن پاکستان اپنے ہاتھ جو ہے وہ سارے معاملے میں جو ہے وہ گندے کر لے. پاکستان اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرے گا. یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ موقف کلیئر ہے. اب کیونکہ اسرائیل پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے اخبارات میں کچھ پیڈ آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے تھے کہ اسرائیل کے یہ حق میں نہیں ہے کہ پاکستان اپنی فوج غزہ میں بھیجے, اور اس میں اسرائیل نے بہت ساری جسٹیفیکیشنز بھی دیں. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ پیڈ آرٹیکلز ہوتے ہیں یا یہ وہ آرٹیکلز ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کسی بھی کنٹری کی لکھوا سکتی ہے تاکہ اس کا انٹرسٹ دنیا کو پتہ لگے. لیکن انٹرسٹنگلی یہ جو اسٹیٹمنٹ باضابطہ طور پہ کسی بھی اسرائیل کے آفیشیل نے دیا ہے جو کہ گورنمنٹ آفیشیل ہے, جو ایمبیسڈر انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کی فوج قبول نہیں ہے اسرائیل کو غزہ کی اسٹیبلائزیشن فورس کے اندر. تو اٹ شوز کہ انڈیا سے یہ پیغام آنے کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں. دیکھیے اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اسرائیل بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہے کہ انڈیا کی جو انوالومنٹ مڈل ایسٹ میں پہلے تھی, جو قط کاٹ انڈیا کا ایک سال پہلے تھا, اب وہ قط کاٹ پاکستان کا ہو چکا ہے. چاہے پھر وہ سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, جارڈن ہو, یو اے ای ہو, ایون یمن میں جو سعودی عربیہ اور یو اے ای کا معاملہ ہوا پاکستان نے میڈیشن کروائی, پھر بحرین ہو, پھر اس کے علاوہ عراق ہو تو اور ایجپٹ ہو, تو پاکستان کے جو پروفائل ہے ایز اے کنٹری, ایز اے ملٹری, ایز اے ڈیفنس فورس, وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بھری ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کا نام لے کر کہا کہ اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. تو مڈل ایسٹ کی اگر ہم پالیٹکس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی پروفائل بہت زیادہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے. یہ پہلی بات ہے. اگلی امپورٹنٹ بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ بھارت کا بھی رول زیادہ امپورٹنٹ ہو, بھارت کی جو امپورٹنس کم ہوئی ہے وہ امپورٹنس دوبارہ سے اس کو واپس مل جائے. اور اس لیے یہ بیان میرے اندازے کے مطابق یہ انڈیا سے بیان آیا ہے, یہ اسرائیل کی سرزمین سے بیان نہیں آیا. اب آبویسلی اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آ گیا ہے, اب آنے والے دنوں میں اسرائیل کی اپنی سرزمین سے تل اویو جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ایسا بیان دے سکتا ہے. بٹ مور انٹرسٹنگلی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اسرائیل جو ہے اس نے ڈائریکٹلی اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا. پہلے یہ فرسٹ ڈائریکٹ جو اسرائیل کے آفیشیل ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور اس چیز کو ہم لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں. یہ بات تو ہو گئی بڑی انٹرسٹنگ. پاکستان جو ہے اس کی طرف سے بھی ایک ریسنٹلی بیان آیا ہے غزہ پیس اسٹیبلائزیشن فورس کو لے کے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کے جو فورن اسپوکس پرسن ہیں ان کا نام ہے طاہر اندرابی. طاہر اندرابی صاحب جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی پاکستان کے فورن آفس کی طرف سے ایک رسپونڈ کیا ہے یا ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سارے معاملے کو لے کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از ویٹنگ
to receive answers from the United States before making a decision on contributing troops to the International Stabilization Force ISF in Gaza. تو پاکستان جو ہے وہ اس کے فورن آفس نے جو ہے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان امریکہ کی گرین لائٹ کا انتظار کر رہا ہے کہ کیا امریکہ پاکستان کو کون سا رول دے گا، اور پھر اس رول کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہی پاکستان غزہ میں اپنی اسٹیبلائزیشن فورس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو ساری کی ساری جو رخ ہے وہ اسرائیل کی طرف نہیں ہے، وہ امریکہ کی طرف ہے. بیکاز میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ایک دفعہ امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ پاکستان کے فوجی جائیں گے، وہ جائیں گے، پھر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا. بیکاز آج بھی دنیا کا جو سب سے طاقتور ملک ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ چیزیں کیسے چلیں گی. ہاں آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنے آرگومنٹ کر سکتے ہیں، بٹ ایونچولی فیصلہ تو اس کو ہی کرنا ہے. تو پاکستان نے امریکہ کو خاص طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے رزلٹ کا ویٹ کر رہا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر جو وہ کہے گا وہی پاکستان کو کرنا پڑے گا. اگلی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، اس سارے معاملے کو دیکھ کے کچھ سوالات ہمارے دماغوں میں آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کی انوالومنٹ برداشت نہیں کرنا چاہتا، کیوں جو ہے اس نے یہ بیان انڈیا سے دیا ہے. میں نے آپ کو اس کا جواب تو دے دیا، پر اس کے پیچھے کچھ اہم سوالات ہیں جو ہمیں کرنے ہوں گے، اور پھر اس سوالات کے جوابات کو میں جو ہے وہ آپ کو دوں گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے جو ہے وہ کمنٹس لوں گا. آپ لوگ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمنٹس بھی کرتے رہے، میں سب کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں. اینی ویز سوال یہ ہے کہ از دس میسج ڈیزائن ٹو سینڈ a warning or pressure signal to Pakistan indirectly using India as a platform for regional messaging. کیا پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ میسج انڈیا سے دیا گیا ہے تاکہ اسرائیل بتائے کہ ریجن میں اسرائیل کے لیے امپورٹنٹ انڈیا ہے، اور پاکستان پر پریشر آ جائے کہ اسرائیل تو انڈیا کے بہت قریب جا رہا ہے، اور پاکستان کو وہ باتیں ماننے کے لیے مجبور کیا جائے کہ پاکستان کی امپورٹنس مڈل ایسٹ میں کم ہو جائے گی اگر پاکستان نے اسرائیل یا امریکہ کی وہ باتیں نہ مانی جو وہ چاہتے ہیں. تو اس کا جواب ہے بالکل اسرائیل یہ ٹیکٹکس اپنا رہا ہے تاکہ ایک طرف تو انڈیا کی پروفائل کو اپنے ساتھ اوپر رکھے، کیونکہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں انڈیا اور اسرائیل، اور اب آنے والے دنوں میں گریک ریپبلک آف سائپرس اور جو اسرائیل اور انڈیا کا ایک آنے والے دنوں میں ہمیں میڈیٹرین میں ایک الائنس بھی نظر آ رہا ہے، جہاں پہ وہ ٹرکی کے اگینسٹ آگے جانے والے ٹائم پر جو ہے وہ آئل کی جو انڈکشن ہے یا آئل کی نکالنے کی جو پاور ہے اس کو بڑھائیں گے، اور ٹرکی کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے خلاف جانے کے لیے کا فیصلہ کر چکے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دوسری جانب انڈیا کی بہت ریلائنس ہے اسرائیل کے اوپر، چاہے پھر وہ ڈرون وارفیئر ہو، چاہے پھر وہ ڈیفنس سسٹمز ہوں، چاہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ریڈار سسٹمز ہوں، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو. تو موساد جو ہے وہ اس ٹائم را کے ساتھ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اور اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے انڈیا اور اس ٹائم جو اسرائیل ہے ان کے انٹرسٹ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ الائن دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگلا امپورٹنٹ سوال یہ ہے جو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، جس سوال کا جواب جو ہے وہ میرے پاس ہے. بہت سارے لوگ اس بارے میں بات نہیں کر رہے، بٹ میں اس پہ ضرور تھوڑی سی دیر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ اس نیو غزہ سیز فائر لائن از دا نیو بارڈر اینڈ اسرائیل از ناٹ سیریس اباؤٹ پیس. سوال یہ ہے کہ کیا جو نئی سیز فائر لائن بنی ہے جو اس ٹائم ایک بفر زون بنایا ہے اسرائیل نے، کیا وہ آنے والے ٹائم پہ پرماننٹ ایک بارڈر بن جائے گا؟ کیا اسرائیل آہستہ آہستہ انکرجن کر کے خود کو جس طرح وہ پچھلے 70 سال سے ایکسپینڈ کرتا آ رہا ہے، چاہے پھر وہ ویسٹ بینک ہو، چاہے پھر وہ غزہ ہو، تو کیا آنے والے ٹائم پر وہ خود کو اور زیادہ ایکسپینڈ کر کے اس علاقے کو بھی چپ کر کے خاموشی سے ری کیپچر کر لے گا، اینیکس کر لے گا؟ اور کیا آنے والے ٹائم پر اسرائیل سیریس نہیں ہے غزہ کے معاملے کو لے کے؟ تو ہم سب کو ایک بات تو جو ہے وہ پتہ ہے کہ حماس پر کیونکہ بمباری بہت زیادہ ہو رہی تھی، حماس کو لاسز بہت زیادہ ہو رہے تھے، پھر جو غزہ کی پاپولیشن ہے اس کا بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا تھا، بچے، خواتین، ینگسٹرز، بزرگ مارے جا رہے تھے. اسرائیل روز ایئر اسٹرائکس کر رہا تھا. اب تو خیر اسرائیل نے ایئر اسٹرائکس روکی بھی ہیں، کبھی کبھی وہ کر دیتا ہے، بٹ کیونکہ ایک طرح سے ایک پیس ہے یا سیز فائر ہے تو زیادہ تر اسرائیل کی طرف سے کوئی بمباری کی نہیں جاتی. تو اس دوران سپٹمبر سے پہلے جو ہے یہ سارے معاملات، یا ایون اکتوبر نومبر سے پہلے یہ سارے معاملات بہت زیادہ ٹینس تھے، جس کے بعد 75,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے غزہ کے اندر. اور حماس کے اوپر بھی پریشر آ رہا تھا، بیکاز حماس کا بھی بہت نقصان ہو رہا تھا، اس کی ٹنلز تباہ ہو رہی تھیں، اس کے پاس اپنے مسلز کو فلیکس کرنے کا موقع نہیں تھا، اس کے پاس کمک نہیں آ رہی تھی، مطلب اس کے پاس جو ہے وہ ہتھیار نہیں آ رہے تھے، فوڈ نہیں آ رہا تھا. تو اس نے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ لی. اس نے یہ کہا کہ جو 20 کی 20 زندہ ہاسٹیجز ہیں وہ ہم اسرائیل کو واپس کر دیں گے، بدلے میں اسرائیل نہ تو ہمارے اوپر حملہ کرے گا نہ ہمیں تنگ کرے گا، جو علاقہ ہمیں دیا گیا ہے ہم اس پہ رول بھی کریں گے، اور فیز 2 کے لیے جو ہے ہم امریکہ سے بات کریں گے لیکن ہم فی الحال ہتھیار نہیں ڈالیں گے.
تو جو فیز 1 تھا وہ تو بڑا ایزیلی ہو چکا. فیز 1 میں دونوں کنٹریز نے مل کے یہ فیصلہ کیا, دونوں پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا میڈیٹرز کی مدد سے کہ اب اس جنگ کو فی الحال روک دیا جائے گا وقتی طور پر, اور دوسری جانب اسرائیل نے جو ہے اپنے جو ہوسٹیجز ہیں 20 اور کچھ ڈیڈ باڈیز وہ لے لیں, اور ساتھ میں اسرائیل نے وعدہ کیا کہ وہ ایئر اسٹرائکس یا جو بھی وہ ایکشن لے رہا تھا وہ نہیں کرے گا, اور حماس جو ہے وہ 600 سے 700 ڈیلی جو ایڈز کے ٹرکس ہیں وہ ریسیو کرے گا, اور جو اپنے لوگوں کا کھانے پینے کا معاملہ ہے اس کو سالو کرے گا. تو یہ پرومس ہوا تھا. لیکن دوسری بات یہ تھی کہ اب حماس اپنے ہتھیار بھی ڈالے گا. اگر جو 55% علاقہ اسرائیل نے کیپچر کیا ہوا ہے یا اپنے فوج اس میں بھیجی ہوئی ہے, تو اس علاقے کو تب تک اسرائیل خالی نہیں کرے گا جب تک حماس اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گا. تو بات یہ طے ہوئی تھی کہ حماس اپنے ہتھیار کبھی بھی اسرائیل کو نہیں ڈالے گا. حماس اگر اپنے ہتھیار ڈالے گا یا سرنڈر کرے گا ہتھیاروں کو, ویپنز کو, تو وہ سارے ویپنز کسی مسلم کنٹری کو سپرد کرے گا یا کوئی پیس کیپنگ فورس کو دے گا. تو پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنے گی, اس کو یہ سارے ویپنز دیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد دوبارہ سے حماس نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے ویپنز کسی کو بھی نہیں دیں گے, کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہے اگر ہم نے اپنے ویپنز کسی کو دیے تو کل کو ہماری بھی پٹائی ہوگی, جس طرح باقی لوگوں کی پہلے PLO کی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی پٹائی ہوئی اور وہ اب جو ہے وہ اچھے بچے بن کے بیٹھ گئے ہیں. ہم نے اچھا بچہ نہیں بننا, یا ہم اپنی جو ہے وہ اسٹرگل کو جاری رکھیں گے, ہم جو ہے وہ اپنے ہتھیار کبھی بھی نہیں ڈالیں گے. اینڈ دیٹس ریزن وائی حماس جو ہے اس معاملے میں ابھی اتنا سیریس نہیں, اور اسرائیل نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی فوجیں بفر زون سے نہیں بھیجے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بفر زون ہی اب اسرائیل کا پارٹ رہے گا, جس طرح اس نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ویسٹ بینک کو انیکس کیا اور خاموشی سے کچھ علاقوں کو اپنے کیپچر میں لے لیا, اور آج کہنے کو تو وہ ویسٹ بینک ہے, کہنے کو تو وہ نیو جب بھی کوئی پیلسٹینین اسٹیٹ بنے گی آنے والے فیوچر میں اگر کبھی بنی تو وہ اس کا حصہ ہوگا, لیکن پریکٹیکلی تو وہاں پہ آج جو پاور ہے یا آج جو وہاں پہ کالونیز بنی ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ تو اسرائیل کی طرف سے سپورٹیو ہے. تو وہاں پہ تو اسرائیلیز رہ رہے ہیں, جوئش رہ رہے ہیں, ان کی اپنی فوج بھی وہاں پہ قائم ہے, ان کی اپنی پولیس ہے, ان کا اپنا لا ہے. تو ویسٹ بینک بھی ایک طرح سے نام کا ویسٹ بینک ہے, پریکٹیکلی 50% سے زیادہ علاقہ ویسٹ بینک کا آج بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے, اور اب غزہ کا جو ہے وہ 55% علاقہ اسرائیل نے اپنی فوج کے ساتھ ایک بفر زون بنا لیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل یہ علاقہ واپس کرے گا؟ پروبیبلی ناٹ. اسرائیل جو ہے وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے طور پر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کچھ علاقے کو لیتے رہو, ٹاکس بھی کرتے رہو, اپنی باتوں کو اتنی زیادہ امپوز کر دو کہ اگلی پارٹی جو ہے وہ ان کو مانے ہی نہ, اور اس کے بعد جو ہے ایونچولی آپ یہ کہہ کر اس علاقے کے اور زیادہ آگے لیتے جاؤ کہ جی یہ علاقہ میرا ہے, یہ علاقہ آپ کا نہیں ہے, آپ لوگوں نے ہماری بات ہی نہیں مانی تو ہم طاقت کے زور پر اس سارے علاقے کو لے لیں گے. ایونچولی اسرائیل جو ہے نہ کبھی 2 اسٹیٹ ریاست کو قبول کرے گا, بیکاز وہ انفارچونیٹلی بڑا طاقتور ہے اس ریجن میں, امریکہ اس کے ساتھ ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ حماس جو ہے وہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتا اسرائیل کو, کیونکہ اگر وہ اپنے ہتھیار اس کے مطابق وہ دیتا ہے تو کل کو یہ جتنے بھی حماس کے فائٹرز ہیں ان کو ایک ایک کر کے مروا دیا جائے گا, اسیسینیٹ کروا دیا جائے گا, اور ان کو جو ہے وہ ڈر ہے کہ کل کو جو انہوں نے اسٹرگل کی ہے پچھلے 25 سال میں, اپنے آپ کو تگڑا کیا ہے, ایک عام گروپ کے طور پہ, ایک ریزسٹنٹ فورس کے طور پہ اسرائیل کے آگے وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ فارغ ہو جائے گا سارا منصوبہ, اور پھر کوئی اور جو ہے وہ تیسری پارٹی نہیں آئے گی جو پیلسٹائن کی جو ہے وہ ریاست کو قبول کرانے کے لیے جو ہے وہ کوئی اسٹرگل کرے گی. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو میں بیان پڑھ کے سناتا ہوں. جو اسرائیل کی ڈیفنس فورس تھی جس کے سربراہ تھے ضمیر صاحب. ضمیر جو ہے وہ اسرائیل کی ڈیفنس فورس کے آرمی چیف ہیں, یعنی اسرائیل کے ایک آرمی چیف ہیں. نیتن یاہو صاحب کے بعد کچھ جو میجر پاورفل فگرز ہیں اس میں ضمیر بھی ہیں. مسٹر ضمیر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیز فائر لائن ہے یہی نیا بارڈر ہے. انہوں نے ریسنٹلی کہا یعنی جو سیز فائر لائن ہے اب یہی نیا بارڈر ہے. تو سیز فائر لائن کیا ہے؟ سیز فائر لائن وہ علاقہ ہے جس علاقے کے بعد 45% پیلسٹائن شروع ہوتا ہے, اور اس سے پہلے 55% پیلسٹائن جو ہے وہ اس ٹائم اسرائیل نے اس کو بفر زون بنایا. میں آپ کو میپ بھی دکھا دیتا ہوں, آپ کو چیز اور زیادہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی, اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ٹو یو. وی ڈونٹ وانٹ کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو, بٹ صورتحال انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہمیں اس طرح ہی نظر آ رہی ہے, وچ از ویری سیڈ. اور آنے والے ٹائم پہ ہمیں اور زیادہ سچویشن جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ورس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. میں آپ کو میپ میں دکھا دیتا ہوں کہ جو اسرائیل کے جو اس ٹائم جو ملٹری چیف ہیں یا جو ڈیفنس فورس کے سربراہ ہیں ضمیر صاحب, وہ جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. لیٹ می شو یو دا میپ آن مائی لیپ ٹاپ اینڈ دین ویل کنٹینیو دا ٹاک. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ, کیونکہ میں اس ٹائم ایک امیج ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں.
اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ سارے معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں گے اینڈ ویل میک سم کمنٹس، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے سوال کا جواب دیں گے، اپنے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کرتے رہیں. آئی ول بی ویری تھینک فل. اوکے سو میں نے میپ نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں اگلی بات جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ رکیے گا. اوکے سو دیر وی گو. اچھا اب یہ میں نے اپنا لیپ ٹاپ پہ آپ کو ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ غزہ ہے سارا، یہ سارے کا سارا جو ہے علاقہ جو میں ابھی اس ٹائم بلیک مارکر سے جو اس ٹائم میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سارے کا سارا غزہ ہے. یہ اسرائیل ہے، باقی علاقہ اسرائیل کا، یہ غزہ کا ہے. تو یہ والا علاقہ آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، یہ علاقہ اس ٹائم، یہ تھوڑا سا آگے والا علاقہ، یہ بفر زون کا علاقہ ہے اس ٹائم سارا. یہ بفر زون کا علاقہ ہے اور یہاں پہ اس ٹائم اس بفر زون میں اکتوبر 7 2023 سے پہلے جو ہے، اکتوبر 7 2023 سے پہلے اس علاقے میں حماس اپنی حکومت کر رہی تھی، بڑے آرام سے کنٹرول تھا. بٹ اس ٹائم اس سارے علاقے میں جو بلو والا جہاں پہ میں بلو لائن لگائی ہوئی ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے اس ٹائم اسرائیل کے قبضے میں. IDF نے اس سارے علاقے پر اپنی فوج بھیجی ہوئی ہے اور جو اندر کا علاقہ ہے، اندر کا سارا علاقہ جو ہے وہ اس ٹائم حماس کے پاس ہے. وی آل نو دیٹ. اوکے اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں سارے معاملے میں. وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، اسرائیل کے IDF نے ریسنٹلی کہا کہ جو یہ بلو لائن ہے، یہ اس کو سیز فائر لائن کہا جا رہا ہے، جو پروبیبلی اکتوبر 14 کو جو ہے وہ سیز فائر لائن بنائی تھی شرم الشیخ ایجپٹ کے اندر. تو یہ والی جو لائن ہے، یہ سیز فائر لائن، یہی نیا بارڈر ہے. تو اٹ شوز کہ آنے والے ٹائم پر اسرائیل جو ہے وہ اپنی جو ٹیریٹری ہے اس کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر چکے گا. اگر یہ کوئی ڈیل نہیں ہوتی، حماس کوئی ڈیل نہیں کرتا، تو وہ اس علاقے کو بھی اپنے کیپچر میں لے لے گا، جو علاقہ اس نے آلریڈی اپنی فوج آ کے بھیج کر کیپچر کر لی ہے. تو اسرائیل اپنی جو انکرجنز ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں کرتا ہے، اتنے ٹیکنیکل طریقے سے کرتا ہے کہ اس کو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اینڈ دیٹس وائی آئی آلویز سے کہ یہ چیز بہت زیادہ آنے والے ٹائم پہ پریشان کن ہو سکتی ہے فلسطینی ریاست کے لیے. اور جو لوگ ہیں اس ٹائم 5.2 ملین، جو 3.2 ملین ویسٹ بینک میں ہے، 2.1 یا 2.2 ملین جو ہے وہ اس ٹائم غزہ میں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سچویشن آنے والے دنوں میں ہمیں خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور پریشر جو ہے وہ اس ٹائم اس سارے معاملے پر ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے گا. اینی ویز اگلی بات میں آپ کو اس سارے معاملے میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگلا بڑا انٹرسٹنگ سوال اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ what specific actions or behaviors have caused Israel distrust Pakistan in the context of Gaza stabilization efforts. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ٹرکیہ کے معاملے کو تو سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ وہ ٹرکی کی جو فوج ہے اس کو قبول نہیں کرے گا غزہ میں، بٹ پاکستان کی فوج پر کیوں اسرائیل پریس نہیں کر رہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے آلریڈی یہ بتا دیا ہے امریکہ کو، اور اوبیسلی امریکہ کو بتا دیا تو میسج چلا گیا اسرائیل کو بھی کہ پاکستان حماس سے ویپنز نہیں ڈلوائے گا، پاکستان وہاں پہ اپنی فوج بھیجے گا، پاکستان اپنے آپ کو بفر زون کے اندر رکھے گا اپنی فوجوں کو along with آذربائیجان، انڈونیشیا، جو عرب کنٹریز ہیں ان سب کے ساتھ. لیکن پاکستان ڈائریکٹلی ہتھیار نہیں لے گا، ہتھیار کوئی اور لوگ لیں گے، یا تو ایجپٹ لے گا یا UN کی کچھ فورسز ہوں گی یا کچھ اور کنٹریز دیں گے. پاکستان اپنے ہاتھوں کو شامل نہیں کرے گا اس سارے معاملے میں، کہیں کوئی لڑائی نہ ہو جائے، کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. تو یہ میسج اسرائیل کو بھی چلا گیا اور اسرائیل سمجھ گیا کہ جو کام وہ پاکستان سے یا ٹرکی سے کروانا چاہتا ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے، جو کام مشکل ہے. ایک بات کو سمجھیے گا، میں آپ کو پھر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ہتھیار ڈلوانا، ویپنز ڈلوانا، چاہے آپ کسی بھی گروپ سے ڈلوا رہے ہوں، چاہے کسی ریبل گروپ سے ڈلوا رہے ہوں، کسی اپوزیشن گروپ سے ڈلوا رہے ہوں، ہتھیار ویپنز جس میں لائٹ ویپنز ہوتے ہیں، کلیشن کوفس ہوتی ہیں، رائفلز گنز ہوتی ہیں، چھوٹے جو بامز ہوتے ہیں، یہ سارے لائٹ ویپنز میں شامل ہوتے ہیں، مشین گنز ہوتی ہیں، یہ سارے لائٹ ویپنز ہوتے ہیں جو آپ ہاتھ میں ایزیلی پکڑ سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ویپنز ہوتے ہیں یہ ڈلوانا اس لیے اتنا آسان، اتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو مرحلہ ہوتا ہے، اس میں لڑائی ہو سکتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ویپنز ڈالتے ہم نے دیکھا کہ UN کی فورسز پہ لوگ فائر کر دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ خود تو اپنے آپ کو ایک طرح سے شکست کے طور پر جا رہے ہیں یا اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں، تو کیوں نہ جاتے جاتے وہ دوسرے فوج کے لوگوں کو بھی مار دیں. تو ایک بڑی سینسٹیو سچویشن ہوتی ہے، کوئی اتنی آسان سچویشن نہیں ہوتی، اور ایسے موقع پر اس سچویشن میں جانا اتنا آسان ہوگا نہیں. تو دیٹس وائی پاکستان کہ اس میسج کو جو ہے اسرائیل کنوے کر چکا ہے، سمجھ چکا ہے، اینڈ دیٹس وائی دے آر سیئنگ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ پاکستان ملٹری ان دا ریجن. اور پاکستان آلریڈی جو ہے وہ کہہ چکا کہ ہم جو ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے. یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. اگلا امپورٹنٹ سوال اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ ہاؤ کین پاکستان بیلنس اٹس ہسٹورک سپورٹ for Palestine with the geopolitical realities of participating in a international stabilization for ISF
along with countries Israel trust. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان جاتا ہے اور بفر زون میں اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے، اب تو یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی فوج جائے نہ جائے، شاید غزہ کا معاملہ انفارچونیٹلی کہیں اور لمبا نہ چلا جائے، یہ معاملہ حل ہی نہ ہو. بٹ چلیں اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی فوج بھیجتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بیلنسنگ کس طرح کرے گا، کیونکہ پاکستان میں جو لوگوں کی ایک طرح سے سمپتی ہے یا جو مسلم کنٹریز میں سمپتی ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ غزہ کے لوگوں کو لے کر ہے، جو غزہ کے لوگوں کا جینوسائیڈ ہوا پچھلے تقریباً 2 سالوں میں، ہم نے دیکھا انفارچونیٹ جینوسائیڈ تھا، اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، 70 سے 80 ہزار لوگ انفارچونیٹلی مارے گئے. تو وہ پاکستان کیسے اس کو بیلنس کرے گا؟ ایک طرف اس نے پیس کو بھی مینٹین کرنا ہے، حماس کی سپورٹ بھی نہیں کرنی، دوسری جانب اس نے بیلنس بھی قائم رکھنا ہے کہ کسی غزہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. تو یہ بہت چیلنجنگ ہوگا اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی جو اس ٹائم فوج ہے، خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو گورنمنٹ بھی ہے اوبویسلی، وہ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ جو ہے وہ ان ساری کمپلیکیشنز کو لے کر اپنا میسج امریکہ کو کنوے کر دی. اور یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، اسٹل آئی ایم سیئنگ بیلنسنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. بٹ اوبویسلی ویل انڈرسٹینڈ کہ یہ فوجی پروفیشنل ہوتے ہیں، بٹ اسٹل یہ چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. اس لیے پاکستان نے اپنی فوج بھیجنے سے پہلے ہی میجر 2 ایسی باتیں کر دی ہیں جس کو لے کر اس ٹائم جو ہے وہ اسرائیل تھوڑا سا خفا ہوا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ غزہ کے اندر آئے اور سارے معاملے کو جو ہے وہ سالو کرے. اینی ویز اگلا امپورٹنٹ کویسچن اس سارے معاملے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ از دا US role in mediating or influencing Pakistan decision reflective of broader strategic interest, and how might that affect the imperative of the international stabilization force. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کا آنے والے ٹائم پہ کیا رول ہوگا پاکستان کو یہ سمجھانے میں کہ ٹھیک ہے اسرائیل کا جو معاملہ ہے ہم اس کو منا لیں گے، آپ اپنی فوج ضرور بھیجیے گا. پاکستان پہ کتنا پریشر ہے؟ میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں which is a very realistic thing right now. دیکھیے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو فی الحال نو ان کو منظور نہیں ہے. ان کو جو بھی پرسن نو کہتا ہے، جو ان کی بات نہیں مانتا، چاہے پھر وہ انڈیا ہو، جاپان ہو، فلپینز ہو، نیٹو ہو، یورپین کنٹریز ہوں، ایون لیٹن امریکہ ہو، ایون کینیڈا کے جو پرائم منسٹر کارنی ہیں، کوئی بھی ان کو نو کرے گا تو وہ ساری باتوں کو جو ہے وہ ان کو نو کر دیتے ہیں، وہ اپنی بات منوا کر ہی رہتے ہیں. وہ اس ٹائم انڈیا پہ 500% ٹیرف کی بات کر رہے ہیں، چائنا کو ٹھیک ٹھاک ٹائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، رشیا کے وہ آئل ٹینکرز روک رہے ہیں. یعنی وہ ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ بٹ ہی کین. جو ان کے پاس طاقت ہے، اوبویسلی بہت طاقتور کنٹری کے اس ٹائم پریزیڈنٹ ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو فی الحال پاکستان نے انکار نہیں کیا، بٹ پاکستان نے اپنی کچھ شرائط رکھی ہیں. بٹ اسٹل بڑا ٹیکنیکل چلنا ہوگا پاکستان کی اس ٹائم گورنمنٹ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، بٹ ایک انکار بھی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے لیے بڑا کئی بار ناگزیر ہوتا ہے. اور پھر جو بینیفٹس انہوں نے دیے ہوتے ہیں، جس طرح ریسنٹلی پاکستان کو F-16 فائٹر جیٹس کے لیے انہوں نے کچھ میزائلز کے جو ریمز ہیں ان کو اپگریڈیشن کے لیے انہوں نے سیل کرنے کا فیصلہ کیا، پھر F-16 کی اپگریڈیشن کی بات کی. پھر اس کے علاوہ جو ہے جو بلاک پاکستان کا 52 ہے، جو 80s 90s میں پاکستان کو ملے تھے، کچھ 2000s میں بھی ملے تھے پاکستان کو. اور امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ پاکستان کی جو فوجی امریکہ جا کے اپنے آپ کی ٹریننگ لیتے ہیں اور پاکستان کے نیٹو کنٹریز کے ساتھ، عرب کنٹریز کے ساتھ جو تعلقات اسٹیبلش ہو رہے ہیں، امریکہ کا اس میں رول ہے. پاکستان از آلسو واچنگ دیٹ تھنگ. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ امریکہ اگر اس سارے معاملے میں خود آتا ہے دوبارہ سے کہ نہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ نے آنا ہے، آپ نے اپنی فوج کو بھیجنا ہے، تو پھر پاکستان کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہوں گے. اس سے پہلے پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے، ہیجنگ کر رہا ہے کسی طرح کہ یہ 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں، ہم ان معاملات میں انوالو نہیں ہوں گے، آپ باقی اسٹیبلائزیشن کے لیے جو پیس کیپنگ عمل ہے اس کے لیے ہمیں آپ شامل کر سکتے ہیں. تو پاکستان اپنی کوشش تو پوری کر رہا ہے، بٹ یہ سوال کا جواب اسٹل ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے وٹ گونا ہیپن ان دا فیوچر. بٹ اگر امریکہ دوبارہ سے انوالو ہوتا ہے غزہ کے معاملے میں، اسرائیل پہ پریشر ڈالتا ہے، آذربائیجان، انڈونیشیا، پاکستان، باقی عرب کنٹریز پر یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ آنا ہے، ضرور اپنی فوجوں کو بھیجنا ہے، آپ کی فوجوں کے بغیر یہ معاملہ ممکن نہیں ہے اور آپ نے ہی انوالومنٹ لینی ہے. میں خود چائنا کے ساتھ بزی ہوں، میرے اپنے معاملات ہیں، مجھے آپ نے انوالو نہیں کرنا، تو پروبیبلی پاکستان کو اپنی فوج بھیجنی ہوگی. یہ بات طے ہے، ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ اس طرح کی انڈیکیشن آ رہی ہیں. اینی ویز آخری سوال، اس کے بعد پھر میں آپ کے کمنٹس لوں گا. انٹرسٹنگ تھنگ از دیٹ what alternative diplomatic or security roles could Pakistan play in the Gaza situation if direct troops deployment remain politically unfeasible. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی فوج
کون کون سے کام کر سکتی ہے اس ساری ٹینس سچویشن کے باوجود کون کون سے پاکستان کی فوج اگر جاتی ہے غزہ میں تو کون سے کام کر سکتی؟ تو آبویسلی اس ٹائم غزہ میں جو بلڈنگز ہیں وہ گری ہوئی ہیں، بہت ساری باڈیز انفارچونیٹلی ڈیڈ باڈیز آج بھی غزہ کے جو بلڈنگ جو گری ہیں جب بمباری اسرائیل کر رہا تھا وہاں پہ دبی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی فوج ان بلڈنگ سے ان باڈیز کو نکال کے ان کو پراپر تدفین کر سکتی ہے، ان کو دفنا سکتی ہے، یہ کام پاکستان کی فوج کر سکتی ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان ان علاقوں تک اسیس کر سکتی ہے جہاں پہ ابھی کچھ علاقے بند ہیں یا وہاں پہ روڈز تباہ ہو چکی ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ میں کام کر سکتی ہیں۔ اس ٹائم ایک اور پرابلم غزہ میں آ گیا کہ وہاں پہ چوری چکاری اور کچھ ایسے گینگز بن گئے ہیں جو اس ٹائم حماس سے بھی لڑائی کر رہے ہیں اور عام لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک تو کھانے کی قلت ہے۔ ان سارے معاملات کو وہ سالو کر سکتی ہے، ایک طرح سے پولیس کا رول ادا کر سکتی ہے، نہ صرف پاکستان کی فوج بلکہ اس ٹائم انڈونیشیا، آذربائیجان اگر یہ ساری کی ساری فوجیں بھیجتے ہیں تو یہ سارے کام کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری معاملات پاکستان کی فوج کر سکتی ہے، بٹ ڈائریکٹلی کنفرنٹریشن پاکستان نہیں کرنا چاہتی، بیکاز اگر آنے والے ٹائم پہ اگر کنفرنٹریشن پاکستان کرے گی تو پھر جو لوگ ہیں پاکستان میں وہ فی الحال اس حق میں نہیں ہے کہ پاکستان پیلسٹینینز یا حماس کے ساتھ کوئی لڑائی کرے، بیکاز پاکستان میں جو ہے وہ ایک بڑا میجر جو طبقہ ہے بلکہ موسٹ آف دا پیپل ان کی جو ہے سمپتیز وہ پیلسٹینینز کے ساتھ ہیں، کیونکہ اوبیسلی پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں محمد علی جناح صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تک پیلسٹائن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان اسرائیل کو ایز اے نیشن قبول نہیں کرے گا، اور پاکستان کی جدوجہد جو ہے وہ اوبیسلی پیلسٹینینز کی ایک فری آزاد فلسطین کو لے کے آنے والے ٹائم پہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا چلتی رہے گی۔ میں آپ کے کمنٹس اس ٹائم دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کے کچھ